नाज़रीन, इस्माइल हानिया के घर के ऊपर हमला हुआ है जिसमें उनकी बहन जो है वो शहीद हो गई है। इसके साथ साथ इसराइल जो है वो मासूमों के ऊपर बमबारी शदीद तर किए चले जा रहा है और एड के इंतज़ार में खड़े हुए फ़लस्तीनी उनके ऊपर भी बमबारी हो रही है। दूसरी तरफ नाज़रीन, साउथ चाइना सी में मामला बहुत ख़राब हो गया है। अभी स्पाई बालून्स नॉर्थ कोरिया की जानब से साउथ कोरिया के अंदर भेजे गए हैं और वहाँ पर अब अमेरिका अपने न्यूक्लियर हथियार साउथ कोरिया में रखने जा रहा है। और लेबनान जंग के हवाले से अगर शेयर करें तो वहाँ पर एक मुसलसल कशीदगी है और सूरत हाल इस हद तक है कि आज फिर अमेरिका से इस तरह की खबरें आ रही हैं कि उन्होंने मुकम्मल एश्योरेंस दिलाई है इसराइल को और नया असला इस वक्त वहाँ से रवाना हो रहा है लेबनान जंग के हवाले से। किसी भी वक्त वहाँ पर यह जंग छिड़ सकती है और इसराइल को फ़ौज की शदीद कमी का सामना हो गया है। तो वहाँ पर जो उनका रिलीजियस तबका है जो कभी भी इसराइल की तारीख में कभी फ़ौज के अंदर भर्ती नहीं हुआ, उसको आज फ़ौज में भर्ती करने का फ़ैसला कर लिया गया है क्योंकि फ़ौज की शदीद कमी, हज़ारों की तादाद में ज़ख्मी हो गए, बहुत सारे मारे गए और बहुत सारे ऐसे हैं जो इस वक्त सर्विस को लीव कर रहे हैं, वो फ़ौज से धड़ाधड़ इस्तीफ़े दे रहे हैं और जो छुट्टी के ऊपर गए हुए थे वो वापस आने से इनकार कर रहे हैं। तो ये बहुत सारी खबरें हैं। दुनिया एक जंग के दहाने के ऊपर आग खड़ी हुई है। मिडल ईस्ट से लेकर यूरोप से लेकर साउथ चाइना सी, हर तरफ कशीदगी बढ़ती चली जा रही है। ये सारी तफसीलात आपके साथ शेयर करते हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। नाज़रीन, सबसे पहले हम आगाज़ करते हैं इस्माइल हानिया जो कि हमास के सरबराह हैं, उनके घर के ऊपर हमला हुआ है। गज़ा में जो उनका घर है वहाँ पर बमबारी की गई है और उस घर के अंदर उनकी बहन मौजूद थी जो कि शहीद हो गई हैं। अब इस्माइल हानिया की जो फैमिली है आज से कोई 1.5-2 माह पहले वो जब ट्रैवल कर रही थी गज़ा में ही बमबारी की गई और उसमें उनके बेटे, बहुएं और पोते पोतियां तमाम उसमें शहीद हो गए। इससे पहले इस्माइल हानिया की जो बाकी फैमिली थी वो शहीद हो चुकी थी। ये जो बचे थे ये भी शहीद कर दिए गए। अब उनकी दुनिया में इकलौती बहन बची हुई थी और उस वक़्त जब ये बमबारी यहाँ पर हुई, ये जो उनकी बहन है ये इसराइल की कस्टडी के अंदर थी, ठीक है। तो बाकी सारी फैमिली शहीद हो गई, ये इकलौती बहन उनकी बच गई थी। अब बाद में इसराइल ने उनको रिहा किया और आज जो है गज़ा में बमबारी करते हुए उनकी जो इकलौती बहन है उनको भी शहीद कर दिया गया है। और इसके अलावा एड के इंतज़ार में नाज़रीन खड़े 24 मज़ीद फ़लस्तीनियों को शहीद किया गया जो इमदाद के इंतज़ार में खड़े हुए थे कि कहीं से कोई खाना आ जाए। उस खाने के इंतज़ार में खड़े 24 मज़ीद फ़लस्तीनियों को बमबारी करके शहीद किया गया। इसके ऊपर हमास का रद्द अमल आया है। ज़रा देखिए, पहले हमास कह रही है, इस्माइल हानिया का खुद का बयान सामने आया है। इस्माइल हानिया रिगार्डिंग द मार्टायरडोम ऑफ हिज सिस्टर, द ब्लड मिक्स विद द ब्लड ऑफ आवर पीपल विल ओनली मेक अस मोर स्टेडफास्ट इन आवर पोजीशन। द ब्लड मिक्स विद द ब्लड ऑफ आवर पीपल, कि ये हमारी फैमिलीज का ब्लड विद मिक्स विद द ब्लड ऑफ आवर पीपल, ये सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, हमारे हौसलों को और बुलंद करेगा। This pure blood will only make us firmer on the path and more certain of victory। ये जो खून है निहत्ते लोगों का, मासूम लोगों का, ये हमें मज़ीद फेम करेगा, ये हमें मज़ीद मजबूत बनाएगा और जो विक्ट्री का पाथ है उसको मज़ीद सर्टन करेगा, यानी कि हर सूरत में विक्ट्री जो है वो हासिल होगी। तो ज़रा अंदाज़ा लगाइए कि हमास के तमाम लीडर्स की इस वक्त फैमिली शहीद हो चुकी हैं। याहिया सिमर, अल्दीफ, इस्माइल हानिया, तमाम जो लीडर्स हैं उनकी तमाम फैमिलीज़ को शहीद किया जा चुका है। ना हमास के लीडर्स के पास कुछ बचा है, ना फ़लस्तीनियों के पास कुछ बचा है। फ़लस्तीनियों का भी सब कुछ तबाह हो चुका है, सब ख़त्म हो चुका है। यानी जो कुर्बानियाँ वो दे सकते थे, अपना मालो दौलत, अपने प्यारों का खून, सब कुछ उन्होंने कुर्बान कर दिया। इस वक्त अगर हम गज़ा की हालत देखें तो ज़रा इसको दूसरे एंगल से देखें। गज़ा में उन्होंने सब चीज़ें तबाह कर दी हैं। अब गज़ा की जो टोटल आबादी है वो एड के ऊपर है, यानी अगर आज बंद भी हो जाती है जंग तो पूरी जो आबादी वो इमदाद के ऊपर होगी। ना वहाँ पर स्कूल्स होंगे, ना एजुकेशन होगी, ना हॉस्पिटल्स होंगे, ना रोज़गार होगा, ना कारोबार होगा। यानी वो टोटल जो है ना उसका इन्हिसार 25 लाख लोगों का बैरूनी एड के ऊपर होगा। और वो एड क्या है, खाना, मतलब उनको बस खाना मिलेगा। जो एक ज़िंदगी होती है कि आपका करियर होता है, आपका कारोबार होता है, आपका एग्रीकल्चर होता है, आपका एक सिलसिला होता है ज़िंदगी, वो तो उन्होंने ख़त्म कर दिया है। तो वो टोटल आबादी जो है वो तो एड के ऊपर बैठी हुई है। तो इस एंगल से अगर आप देखें तो उन्होंने सब कुछ कुर्बान कर दिया, यानी फैमिलीज़ भी कुर्बान कर दी। हर फ़लस्तीनी फैमिली का
مطلب کوئی ایسی فیملی نہیں ہے جس میں سے کوئی شہید نہ ہوا، اور ایسے بھی واقعات رپورٹ ہوئے ہیں کہ 76 افراد ایک ہی فیملی کے شہید ہوئے۔ پھر یہ تو وہ کہانیاں جو مکمل نہیں ہیں، اب مکمل کہانیاں سامنے آئیں گی تو مزید پتہ چلے گا کہ کیا ظلم وہاں پر ہوئے ہیں۔ اچھا، تو اب مجھے بتائیے کہ فلسطینیوں کے پاس بچا کیا ہے، فلسطین کی لیڈرشپ کے پاس بچا کیا ہے سوائے آزادی کے؟ اب ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، یہ بات آپ سمجھیں۔ یہاں سے پوائنٹ آف ریٹرن نہیں ہے، یہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ آپ نے کشتیاں جلا دی ہیں، آپ نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، تو یہاں سے واپس جائیں گے تو کیا واپس جائیں گے؟ آپ آزادی لیے بغیر، اپنی فلسطینی ریاست لیے بغیر یہاں سے واپس نہیں جا سکتے ہیں۔ یہ حماس کے لیڈرز جنہوں نے اپنے پوتے پوتیاں تک شہید کروا دیے، دیکھیں حماس کے لیڈرز چاہتے تو بڑی بآسانی سے اپنی فیملیز کو غزہ سے نکال سکتے تھے۔ دنیا میں، آج کی دنیا میں کون سا ایسا لیڈر ہے جس نے یہ والی قربانی دی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی دنیا کا لیڈر اس طرح سے اپنی فیملی کو قربان کر سکے۔ یہ تو وہ لیڈر ہیں جو اپنی کرسی قربان نہیں کر سکتے۔ کرسی قربان تو کیا، کرسی کو خطرے میں نہیں ڈال سکتے، فیملی کو تو قربان کرنا بہت دور کی بات ہے۔ تو حماس کے لیڈرز چاہتے تو بڑی بآسانی اپنے بچوں کو، پوتے پوتیوں کو نکال سکتے تھے، لیکن انہوں نے نہیں نکالا۔ انہوں نے کہا اگر باقی فلسطینی وہاں پر ہیں تو ہماری فیملیز بھی وہیں پر رہیں گے، اور وہ وہیں پر ان لوگوں کے ساتھ شہید ہوئی ہیں۔ تو یہاں سے نہ وہ پیچھے ہٹیں گے، بلکہ اس طرح کے واقعات ان کو مزید مضبوط بنا رہے ہیں کہ ہم نے بس اب آزادی حاصل کرنی ہے، وکٹری لینی ہے، آر یا پار ہے۔ ٹھیک ہے، اگر ہم نہیں رہے تو نہیں رہے، لیکن اگر ہم زندہ ہیں تو پھر آزادی تک یہ جدوجہد جو ہے وہ جاری رہے گی، اس سے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے۔ ویسٹ بینک کے حوالے سے بھی ان کا سٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے۔ Annexing the remainder of the West Bank through settlement is the position of the current fascist government since it came۔ ویسٹ بینک میں جو سموترک نے باقاعدہ وہ جنگ کا آغاز کر دیا ہے کہ اس کو اسرائیلی ریاست کا حصہ بنائے، اس کے حوالے سے بھی انہوں نے بتایا ہے، اور وہاں پر پوری طرح سے ایکسٹرا ریزسٹنس جب منظم ہے اور لڑائی کا اس نے آغاز کر دیا ہے، جو پہلے خاص لیول کے اوپر جاری تھی اب وہ بڑے لیول کے اوپر۔ جارڈن سے ہتھیاریوں کا سلسلہ اب آپ کو نظر آئے گا، جارڈن سے والنٹریلی لوگ آپ کو نظر آئیں گے۔ اچھا، اب میں آپ کے سامنے نا پہلے سربیا کے پریزیڈنٹ کا ایک بیان رکھنا چاہتا ہوں۔ ناظرین، یوکرین سے لے کر ساؤتھ چائنا سی سے لے کر لیبنان کے بارڈر تک، مڈل ایسٹ، ہر طرف اس وقت جو ہے نا بڑی جنگ کی میدان جو بن رہا ہے، اور دنیا ایک تیسری عالمی جنگ کی طرف جا رہی ہے۔ سربیا جو کہ یورپ کا ملک ہے، اس کے پریزیڈنٹ کا ذرا ایک بیان، اس سے پہلے میں نے ان کی ایک جو ہے نا سپیچ آپ کے سامنے رکھی تھی، بتایا تھا کہ ورلڈ وار کی طرف کیسے دنیا جا رہی ہے۔ آج انہوں نے ایک بڑی اہم مزید سٹیٹمنٹ جاری کی ہے، اور ورلڈ فیسنگ بگیسٹ جیو پولیٹیکل کرائسس سنس ورلڈ وار II during an honest national address warning his citizens of the escalation to expected in the near future۔ کیا انہوں نے کیا ہے؟ honest national address، یعنی ایماندارانہ خطاب۔ آپ نے اس کی اہمیت سمجھی، اس لفظ کا مطلب ایماندارانہ خطاب، یعنی انہوں نے اپنے عوام کو اور دنیا کو بتایا ہے کہ ایکچول گیمز کیا چل رہی ہیں۔ آنیسٹ ایڈریس انہوں نے کیا ہے، اندر کی گیمز بتائی ہیں کہ ہونے کیا جا رہا ہے۔ ایک تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جیو پولیٹیکل کرائسس، یعنی یہ دنیا ری شیپ ہونے جا رہی ہے، یہ سرحدیں بدلنے جا رہی ہیں، آپ کو پتہ چلے گا یہ ملک نہیں رہا اور یہ ملک نیا بن گیا یہاں پر۔ اور ساتھ انہوں نے بتایا کہ ایسکیلیشن جو ہے وہ آنے والے دنوں کے اندر بڑھنے جا رہی ہے۔ اور پچھلے جو سٹیٹمنٹ میں آپ کے سامنے رکھی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ 2 سے 3 مہینے کے اندر امریکہ اور روس آمنے سامنے ہوں گے۔ یہ آج سے 10 دن پہلے کی سٹیٹمنٹ ہے، اور آج آپ دیکھ لیں کہ روس نے کہہ دیا امریکہ کو کہ ہم آپ کے اوپر حملہ کریں گے، ہم بدلہ لیں گے جو آپ نے ہمارے اوپر اٹیک کیا ہے۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ 3 مہینے کے اندر ہم ایک عالمی جنگ کے اندر ہوں گے، یعنی عالمی جنگ اس کو کہہ لیں یا روس اور نیٹو کی براہ راست کنفرنٹیشن کہہ لیں، اس کے اندر ہم ہو جائیں گے 2 سے 3 ماہ کے اندر، اور ہم کس نیچ کے اوپر پہنچ گئے، اور وہ اپنے سٹیزنز کو کہہ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں کے اندر یہ اسکلیشن ہونے جا رہی ہے۔ تو یہ آپ نے ان کا ایک بیان دیکھا، یہ مطلب دنیا کا ایک لیڈر بات کر رہا ہے، کوئی تجزیہ کار نہیں کر رہا، ایک ملک کا جو کہ یورپ کا ہے، جس کو کہا جا رہا ہے کہ وہ جنگ میں آئے، وہ صدر بات کر رہا ہے کہ یہ کچھ ہونے جا رہا ہے۔ اب ناظرین، لیبنان بارڈر کے اوپر واپس آتے ہیں، اور لیبنان کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ پچھلے 24 گھنٹوں سے انٹینسٹی کم ہو گئی ہے۔ یہ بڑا سرپرائز ہوا ہے وہاں پر جیسے معمول کے مطابق حزب اللہ روزانہ اٹیکس کر رہی ہے اور درجنوں میزائل داغ رہی ہے، درجنوں راکٹس داغ رہی ہے، آج ایسا نہیں ہو رہا، یعنی پچھلے 24 گھنٹوں سے ابھی تک ایسا نہیں ہو رہا۔ انٹینسٹی کم ہو گئی ہے، حملے کم ہو گئے ہیں۔ اب یہ کیوں ہوئے ہیں؟ یہ بالکل اس لیے ہوئے ہیں، جیسے کوئی طوفان آتا ہے تو طوفان سے پہلے آپ کو ایک خاموشی ہوتی ہے نا،
ایک پراسرار سی اور خوفناک سی خاموشی چھا جاتی ہے. یہ وہ خوفناک خاموشی جو ہے اس وقت وہاں پر چھا گئی ہے, اور وہاں پر جو ہے نا تھوڑا سا کام آیا ہے, تھوڑا سا انٹینسٹی لو ہوئی ہے, اور چونکہ اس وقت معاملہ بڑی جنگ کا ہے اور وہاں سے انخلاء ہو رہا ہے, سفارتی عملہ جا رہا ہے, باقی لوگ جو ہے نا وہاں سے ایویکویٹ کر رہے ہیں, تو وہ چونکہ آخری گھڑیاں ہیں اور ایک فل سکیل وار میں جا رہے ہیں, تو وہ اب اس حوالے سے تیاری کر رہے ہیں. ہلکے پھلکے حملے ہو رہے ہیں, یعنی ابھی بھی کچھ دیر پہلے انہوں نے کچھ بلڈنگز کو نشانہ بنایا جس میں اسرائیلی فوجی مارے گئے, تو لیکن وہ جو روٹین کے حملے تھے وہ 24 گھنٹوں سے نہیں ہو رہے, اور وہ اس لیے نہیں ہو رہے کہ طوفان سے پہلے جو خاموشی ہوتی ہے وہ خاموشی اس وقت چھائی ہوئی ہے. آج امریکہ سے خبر یہ آئی ہے, واشنگٹن will help Israel defending itself if Hezbollah carries out retaliatory strikes. یہ امریکن آفیشل بتا رہے ہیں, پولیٹیکو سب سے بڑا ایک ادارہ اور الجزیرہ اس کو رپورٹ کر رہا ہے. اچھا جی, اگر حزب اللہ نے اٹیک کیا تو ہم اسرائیل کو مدد کریں گے کہ وہ سیلف ڈیفنس کرے, یا ریٹیلیٹری سٹرائکس, یعنی اگر اسرائیل نے حملہ کیا اور حزب اللہ نے ریٹیلیٹری سٹرائکس کی تو ہم ڈیفینڈ کریں گے, کیونکہ اسرائیل کو سیلف ڈیفنس کا حق ہے. کرۂ ارض پر صرف 2 ہی ممالک ہیں, بلکہ 3 کر لیں, ایک یوکرین, ایک امریکہ, ایک اسرائیل, یہ 3 ہیں کہ ان کو سیلف ڈیفنس کا حق ہے اور یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. پھر دیکھیے, the risk of war between حزب اللہ and Israel is high this month. امریکن آفیشلز بتا رہے ہیں, as has the risk of their misjudgment of the situation. risk of the war is high, اور جو مس ججمنٹ ہے اس کا رسک بھی ہائی ہے. یعنی یہ وہ ناظرین صورتحال ہوتی ہے کہ اس میں کوئی بھی ایک مس کیلکولیشن اگر ہو گئی, ایک بھی مس کیلکولیشن, تو آپ ایک بڑی جنگ کے اندر ہیں. یعنی آپ دھمکیاں لگا رہے ہیں, آپ اس کی تیاری کر رہے ہیں, آپ کی فوج الرٹ کے اوپر ہے, ادھر دوسری طرف حزب اللہ الرٹ کے اوپر ہے, سارے معاملات ہو رہے ہیں. اس درمیان اگر کوئی ایک بھی, جیسے یہ بیروت کے اوپر حملہ کرنے جا رہے تھے, بیروت پہ حملہ ہو گیا یا کچھ اور ہو گیا, کوئی ایک آدھا آگے پیچھے بات ہو گئی تو آپ ایک وار کے اندر ہوتے ہیں. تو یہ خطرناک, جیسے یوکرین کا معاملہ ہے, وہاں پر ایک مس کیلکولیشن ہوئی تو آپ نیوکلیر جنگ کے اندر ہیں. اس لیے اس طرح کی جنگیں ایٹ دی اینڈ الٹیمیٹلی آپ کو بہت بڑی جنگوں میں لے ہی جاتی ہیں, کیونکہ یہاں سے جب آپ اس نیز کے اوپر پہنچ جاتے ہیں نا, پھر دیکھیں جو اسلحہ ساز کمپنیز ہوتی ہیں, جو جنگوں سے منافع کمانے والی فورسز ہوتی ہیں, وہ آپ کو پھر اس نہج سے واپس نہیں آنے دیتی. جو آپ کو اس نہج کے اوپر لے آئے ہیں اور ان کے مقاصد اچیو ہو رہے ہیں, تو وہ آپ کو اس نہج سے واپس نہیں آنے دیں گے. اب یہ اگر ان کی جنگ بے شک دنوں کی کیوں نہ ہو, اسرائیل اور حزب اللہ کی جنگ ہو کر رہے گی. اب یہاں سے وہ واپسی نہیں ہے, اور واپسی ہوگی تو کیا واپسی ہوگی؟ واپسی ہوگی تو اسرائیل کو سرنڈر کرنا پڑے گا, اور اسرائیل کو یہ ماننا پڑے گا کہ ٹھیک ہے ہم فلسطینی ریاست دیں گے. حزب اللہ اور حماس تو سرنڈر نہیں نہ کر رہی ہے, وہ تو پیچھے نہیں ہٹ رہے. تو اگر جنگ رکے گی تو اسرائیل کے پیچھے ہٹنے سے رکے گی, تو اسرائیل پیچھے اس لیے ہٹے گا کہ کچھ نہ کچھ اس کو دینا پڑے گا, یعنی فلسطینی ریاست دینی پڑے گی. تو کیا وہ دے گا فلسطینی ریاست؟ تو اس لیے آپ یہاں سے واپس نہیں آ سکتے ہیں. یہاں سے آپ تھوڑا سا ڈیلے ہو سکتا ہے, لیکن واپسی یہاں سے نہیں ہے. تو یہ رسک آف دا وار اینڈ رسک آف دا مس ججمنٹ از ہائی. حزب اللہ شوڈ ناٹ بلیو دیٹ دا یونائٹڈ اسٹیٹس کین پریونٹ اسرائیل فرام اٹیکنگ ہم. اب یہ عجیب سی باتیں کہ حزب اللہ کو کسی غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ امریکہ جو ہے وہ اسرائیل کو پریونٹ کر لے گا کہ وہ لیبنان پر حملہ نہ کرے, کہ یعنی جیسے حزب اللہ خوف میں بیٹھی ہے اور وہ امریکہ پر تکیہ کر کے بیٹھی ہوئی ہے کہ بھائی امریکہ روکے گا اسرائیل کو. ہو بھائی, حزب اللہ تو تیار بیٹھی ہوئی ہے. اگر اس کو کوئی خوف ہوتا تو وہ جنگ ہی کیوں چھیڑتی؟ وہ تو تم سے 4 قدم آگے ہے, وہ تو تمہارے اندر تباہی کر رہی ہے. وہ کیوں اس نے پیچھے ہٹنا ہوتا تو وہ ہٹ جاتی اور جنگ سے, مطلب کوششیں تو تم کر رہے ہو. حزب اللہ کے پاس روزانہ ڈیلیگیشنز تو تم بھیج رہے ہو کتنے مہینوں سے, آفرز تو اس کو تم کر رہے ہو, پیسے تو تم اس کو آفر کر رہے ہو. تو وہ کہاں سے ڈرے گی؟ یہ تو تمہیں سوچنا چاہیے کہ حزب اللہ کو کوئی پریونٹ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. وہ تو وہاں پر بیٹھے یہ تیاری کر رہے ہیں کہ غزہ تک جنگجو کیسے پہنچے, ٹھیک ہے, اور تم ادھر کی باتیں کر رہے ہو. تو بہرحال یہ اس وقت لیبنان کی صورتحال ہے. اب ذرا ناظرین ایک خبر پہلے اسرائیل کے اندر سے شیئر کر لیں, پھر باقی چیزیں آپ سے شیئر کرتے ہیں. ناظرین, اسرائیل میں ایک طبقہ پایا جاتا ہے جس کو حریدی جیوز کہا جاتا ہے. یہ ان کا سب سے ریلیجیس طبقہ ہے. جو آپ جیوز کی ایک دیکھتے ہیں شکل, جس میں وہ لمبے بال اور انہوں نے وہ کالا پینٹ کوٹ پہنا ہوتا ہے, ہیٹ پہنی ہوتی ہے, یہ وہ والا طبقہ ہے جو ان کا موسٹ ریلیجیس یعنی الٹرا آرتھوڈاکس طبقہ ہے. اچھا, یہ جو ہے نا یہ کچھ نہیں کرتے اور یہ ٹیکس بھی نہیں دیتے اور ان کا کوئی کام نہیں ہے, اور مطلب ان کو مرات سب سے زیادہ ہیں, کیونکہ یہ نا سب سے پریسٹیجیس طبقہ وہاں پر سمجھا جاتا ہے.
تو نہ یہ ٹیکس دیں، ان کی ایجوکیشن فری ہوتی ہے، ان کی مراعات فری ہوتی ہیں. پھر اسرائیل میں قانون ہے کہ ہر شہری نے، ہر سیٹلر نے جو ہے وہ فوج میں جانا ہے، لیکن ان کے اوپر وہ بھی نہیں ہے کہ یہ فوج میں نہیں جاتے. تو اب ناظرین کیا ہوا ہے کہ اسرائیل کی فوج پڑ گئی ہے کم، 70,000 کے قریب تو ان کے زخمی ہو چکے ہیں، جو ڈسیبل ہو چکے ہیں جنگ کی وجہ سے، جو رپورٹ لاسٹ سامنے آئی تھی. اور مر چکے ہیں کتنے، سینکڑوں ان کے آفیسرز مر چکے ہیں. تو اب ان کی فوج پڑ گئی ہے کم، آگے لیبنان سے جنگ ہونے جا رہی ہے، شام سے ہونے جا رہی ہے، عراق سے جنگ، جو ساری چیزیں. تو اب وہ اس طبقے کو جو کہ ٹوٹل 15% ہیں ٹوٹل آبادی کا، ان کو اب وہ جنگ میں اس میں فوج میں بھرتی کرنا جا رہے ہیں. اب یہ سلسلہ تو کافی دنوں سے چل رہا تھا، گورنمنٹ کہہ رہی تھی لیکن وہ گورنمنٹ کر نہیں پا رہی تھی. اب وہ معاملہ چلا گیا عدالت میں. اب عدالت نے فیصلہ دے دیا کہ ان کو جو ہے وہ فی الفور بھرتی کیا جائے فوج کے اندر. اب عدالت جو ہے وہ نتنیاہو کی سمجھ لیں کہ اس کے انفلوئنس میں ہے، وہ جو کہتا ہے وہ پھر اسی طرح کا فیصلہ آتا ہے. تو اب اس کے بعد معاملات وہاں پر ہو گئے ہیں خراب. اس کو ذرا پہلے آپ کچھ ہیڈ لائنز دیکھیے. دا اسرائیلی آرمی نیڈز مین پاور آفٹر لوزنگ این انٹائر بریگیڈ آف دا سولجرز ہو فیل ان دا بیٹل ور سیریسلی انجرڈ. The government must recruit Haredi Jews and freeze the budget of religious schools. ان کے جو خاص schools ہوتے ہیں اس کے بجٹ بھی جو ہے نا فریز کر لینا چاہیے. اور پھر جو فوجی ہیں وہ واپس آنے سے بھی، یعنی ایک تو فوج ماری گئی، زخمی ہو گئی، اور بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو فوج میں آنے سے بھی انکار کر رہی ہے. یعنی جو ریزرو تھے، جو چھٹیوں پر گئے ہوئے تھے، وہ کہہ رہے ہیں اب ہم واپس نہیں آئیں گے. اسرائیلی ریزرو سولجرز اناؤنس دیٹ دے ول ناٹ ریٹرن ٹو ملٹری سروس ان غازہ. وہ ڈرے ہوئے ہیں اور وہ واپس نہیں آنا چاہ رہے. اچھا، اب اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے کہ یہ تو بہت بڑی ڈرامہ ہے اور یہ تو مذاق ہے جو یہ کیا ان کو لا کر. اب دیکھیں یہ جو طبقہ ہے نا ناظرین، یہ وہاں کا سب سے طاقتور طبقہ ہے. اب کسی بھی ملک میں دیکھیں تو ان کا ریلیجیس طبقہ سب سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے، تو یہ بھی وہاں پر سب سے طاقتور ہیں. دیکھیں نا، ان پہ کوئی ٹیکس نہیں ہے، کوئی یہ کام نہیں کرتے، یہ صرف وہاں پر پڑھتے ہیں. ریلیجیس سکولز ان کے اسپیشل بنے ہوئے ہیں. تو یہ اتنے پاورفل ہیں کہ یہ اگر باہر نکل آئے نا تو یہ نتنیاہو کو وزیر اعظم ہاؤس سے گریبان سے پکڑتے ہوئے باہر پھینک سکتے ہیں. یہ اتنے طاقتور، ان سے کوئی نہیں لڑ سکتا. تو اب یہ بڑا اہم معاملہ ہے کہ یہ تو بالکل نہیں چاہتے کہ یہ فوج میں جائیں. تو اگر یہ نکلتے ہیں، یہ تاریخ میں صرف ایک بار نکلے ہیں، تو اگر یہ نکلتے ہیں تو پھر معاملہ وہاں پر اندر مزید خراب ہو سکتا ہے. بہرحال جو بھی ہوتا ہے، لیکن یہ بات تو واضح ہے کہ ان کی فوج کم پڑ گئی ہے اور ان کو یہ اقدامات بھی اٹھانے پڑ رہے ہیں. اچھا، اب ناظرین میں آپ کے سامنے ایران کے حوالے سے خبر شیئر کر دوں. ایران روز بروز طاقتور ہو رہا ہے اور نیبرنگ کنٹریز کے ساتھ اور ریجنل کنٹریز کے ساتھ الائنس بنا رہا ہے اکنامیکلی، اور جو ہے وہ ٹریڈ کر رہا ہے، پاورفل ہو رہا ہے، پیسے کما رہا ہے اور ایکسٹرا ریزسٹنس کی جو ہے وہ مدد کر رہا ہے. ابھی سنگاپور سے کچھ نئے معاہدے ہوئے ہیں. ریپرزینٹیٹیوز فرام کازکستان سنگاپور میٹ ود ایرانز ایکٹنگ فارن منسٹر. سنگاپور ریڈی فار انٹرنیشنل کوآپریشن ود ایران. اب یہ سنگاپور کا ایران سے ایگریمنٹ ہونا یہ بہت ریئر ہے، بہت غیر معمولی ہے. سنگاپور ویسٹ کا ایک بڑا اتحادیہ اور اس کی بڑی اہم اسٹریٹجک لوکیشن ہے. سنگاپور کے ذریعے امریکہ چائنا کو کنٹرول کرتا ہے، کیونکہ وہ جو اسٹریٹ آف ہرمز ہے جہاں سے چائنا کے پاس گزرنے کا ایک ہی راستہ ہے، وہ اسٹریٹ آف ہرمز، اس کو امریکہ کنٹرول کر لیتا ہے سنگاپور کے ذریعے. تو وہ سنگاپور ایران کی طرف آ رہا ہے، اس سے معاہدے کر رہا ہے. تو یہ بڑی تبدیلیاں ہیں. اچھا، اب میں وائڈر کینوس کے اوپر کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جو سربیا کے پریزیڈنٹ کہہ رہے ہیں کہ عالمی جنگ کا خطرہ ہے. ساؤتھ چائنا سی، مڈل ایسٹ، یورپ، یہاں پر عالمی جنگ کا بالکل صورتحال بن چکی ہے. اب ناظرین ساؤتھ کوریا، نارتھ کوریا میں ایسکلیشن پچھلے ہفتے سے شروع ہو گئی ہے. اچھا، اب ابھی کیا ہوا ہے ناظرین کہ نارتھ کوریا یعنی کم جونگ ان کا جو ملک ہے، جو رشیا اور شمالی کوریا کا معاہدہ ہوا ہے، وہ نارتھ کوریا، اس نارتھ کوریا نے جنوبی کوریا میں 350 بالون بھیج دیے ہیں. وہ جو بڑے بڑے بالون نہیں ہوتے وہ. اب یہ 100 بالون جو ہے وہ ساؤتھ کوریا کے اندر لینڈ بھی کر گئے. اب تازہ ترین جو خبریں ہیں اس سے یہ بتایا گیا کہ وہ ٹریش سے بھرے ہوئے تھے، کوڑا کچرے سے وہ بھرے ہوئے تھے. لیکن ظاہری بات ہے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن وہ سرویلنس بلون بھی تھے ساتھ ساتھ، انہوں نے سرویلنس بھی کی. کیونکہ پرسوں یہ واقعہ ہوا کہ نارتھ کوریا کے فوجی بھی ساؤتھ کوریا کے اندر گھسے ہیں، پھر واپس چلے گئے. تو یہ جو ہے نا معاملات یہاں پر اتنے کشیدہ، مطلب 350 بالون بھیج دیے انہوں نے اور 100 لینڈ کر گئے ساؤتھ کوریا کے اندر. ابھی ساؤتھ کوریا اور امریکہ کی مشقیں 5 روزہ وہ ختم ہوئی ہیں، ابھی ختم ہوئی ہیں، آج یا کل ختم ہوئی ہیں. اچھا، اب اس کے اوپر جنوبی کوریا کیا ریئیکشن کرے گا؟ اور امریکہ نیوکلیر ہتھیار وہاں پر رکھنے جا رہا ہے. اور جو روس اور شمالی کوریا کا معاہدہ ہوا ہے وہ تو آلریڈی ان کو ہضم نہیں ہوا، وہ تو ویسٹ اپنے لیے سب سے بڑا تھریٹ سمجھ رہا ہے. تو اب یہ ایک عجیب اسکلیشن وہاں پر شروع ہو گئی ہے. اور اب جو جنوبی کوریا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم یوکرین میں ہتھیار بھیجیں گے روس کے خلاف.
اب دیکھیں نا یہ چیزیں کتنی انٹر کنیکٹڈ ہیں کہ شمالی کوریا کی جنوبی کوریا سے لڑائی، اور جنوبی کوریا کہہ رہا ہے کہ ہم اسلحہ بھیجیں گے کہاں پر؟ یوکرین میں، روس کے خلاف۔ تو آپ نے صرف یہ بات سمجھنی ہے کہ یہ اتنا معاملات خراب ہیں، اگر ایک جگہ سے بھی لاوا پھٹا تو یہ تینوں جو محاذ ہیں یہ آپس میں کنیکٹ کر جائیں گے، مڈل ایسٹ، یوکرین اور ساؤتھ چائنا سی، یہ آپس میں کنیکٹ کر جائیں گے۔ ذرا خبریں دیکھیے۔ North Korea sends trash-filled balloons into South Korea. About 350 balloons were launched with around 100 landing in the northern province and Seoul. جو ان کا دارالحکومت ہے سیول، وہاں پر بھی یہ لینڈ کیے ہیں۔ President condemned the act as irrational provocation and criticized a recent deal between Pyongyang and Moscow. یعنی شمالی کوریا اور جو پیوٹن کے درمیان ڈیل ہوئی ہے اس کو کنڈیم کیا۔ blatant violation of United Nations Security Council resolution. Our military will remain steadfastness, readiness to ensure that North Korea does not dare to challenge South Korea under any circumstances and will respond overwhelmingly and decisively to any provocation from the North. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری فوج ریڈی ہے اور ہم رسپونڈ کریں گے۔ اب یہ تین ملکوں کی سٹیٹمنٹ بھی آئی ہے، جنوبی کوریا، امریکہ اور جاپان کی۔ Statement by South Korea, United States and Japan strongly condemns the deepening of military cooperation between Moscow and Pyongyang. ٹھیک ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ اچھا نہیں ہوا جو شمالی کوریا اور روس کا مد ہے، وہ اس کو سب سے بڑا تھریٹ سمجھ رہے ہیں۔ ابھی بندہ پوچھے کہ تم نے نیٹو بنائی ہوئی ہے، تم نے سارے اتحاد کر لو، تم اسلحہ بھیج لو، لیکن ایران، روس اور چین اور نارتھ کوریا یہ کسی سے اتحاد نہ بنائیں۔ ساؤتھ کوریا رینیوز تھریٹ ٹو سینڈ ویپنز ٹو یوکرین۔ تو یہ اتنے معاملات جو ہیں وہ یہاں پر کشیدہ ہیں، یہ اس وقت کی صورتحال بن رہی ہے۔ اور ادھر روس والا معاملہ آپ کے سامنے ہے، وہ امریکہ کے حوالے سے روس کہہ رہا ہے کہ ہم حملہ کریں گے، وہ کب کرتے ہیں یہ تو واضح ہے کہ وہ کریں گے، ان کے لیے آپشن کوئی نہیں بچی ہے، اگر وہ نہیں کرتے ہیں تو ان پہ مزید حملے ہوں گے، مطلب زیادہ پاورفل حملے ہوں گے کہ روس تو کمزور ہے، یہ تو جواب ہی نہیں دے سکتا۔ تو معاملہ جو ہے نا اس طرح کے ہیں، یہ تازہ ترین صورتحال ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی۔ آپ اپنی رائے ضرور آگاہ کریں، جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔